पारा 30th, सूरह अल-लैल, फुल सूरा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह लैल शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। सूरह अल-लैल, इसका मौजू यानी कि इसकी थीम ज़िंदगी के दो डिफरेंट रास्तों का फ़र्क और इनके अल्टीमेट एंड एंड रिज़ल्ट यानी इनके अंजाम और नताइज का कॉन्ट्रास्ट बयान करना है। मज़मून के लिहाज से ये सूरा दो पार्ट्स पर है, कंसिस्ट करती है दो पार्ट्स पे। पहला पार्ट शुरू से लेकर आयत 11 तक है और सेकंड पार्ट आयत 12 से लेकर एंड तक है। पहले पार्ट में सबसे पहले ये बताया गया है कि नौहे इंसानी के जो अफराद हैं यानी जो इंडिविजुअल्स, अक़वाम और ग्रुप्स दुनिया में जो कोशिश और यानी एफ़र्ट, अमल जो भी सही कर रहे हैं वो उसी तरह मुख्तलिफ हैं जिस तरह दिन रात और नर और मादा यानी मेल एंड फीमेल से मुख्तलिफ होती है। इसके बाद कुरान की ब्रीफ सूरतों के आम अंदाज़ बयान यानी कि उसके स्टाइल के मुताबिक 3 moral characteristics of one kind and 3 moral characteristics of the other kind have been presented as an illustration from among a vast collection of the striving and activities of man। यानी कि 3 इखलाकी खसूसियात एक नौइयत की और 3 इखलाकी खसूसियात दूसरी नौइयत की सही और अमल के एक वसी मजमूए से लेकर बतौर नमूना पेश की गई है। पहली किस्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी जो खसूसियात ये हैं कि आदमी माल दे, खुदा तरसी और परहेज़गारी इख्तियार करे यानी ही अडॉप्ट्स गॉड कॉन्शियसनेस एंड पाइटी और भलाई को भलाई माने। दूसरी किस्म की जो खसूसियात हैं यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि वो बुखल करे यानी कि बी माइजरली, अल्लाह की रज़ा और नाराज़गी की फ़िक्र से बेपरवाह हो जाए और भली बात को झुटला दे। माय डियर सिस्टर्स, फिर बताया गया है कि ये दो तर्ज़ अमल यानी कि दीज टू मोड्स ऑफ एक्शन जो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं, अपने नताइज के एतबार से हरगिज़ एक जैसे नहीं हैं। पहले तर्ज़ अमल को जो शख्स या ग्रुप अडॉप्ट करेगा, अल्लाह ताला इसके लिए ज़िंदगी के साफ और सीधे रास्ते को आसान कर देंगे, यहाँ तक कि इसके लिए नेकी करना आसान और बुराई करना यानी बदी करना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरे तर्ज़ अमल को जो भी अडॉप्ट करेगा, अल्लाह ताला इसके लिए ज़िंदगी के डिफ़िकल्ट और सख्त रास्ते को आसान कर देंगे, यहाँ तक कि इसके लिए बुराई करना, बदी करना आसान और नेकी करना मुश्किल हो जाएगा। इस बयान को एक जुमले में एंड किया गया है कि दुनिया का ये माल जिसके पीछे आदमी जान दे देता है, आखिर कब्र में तो उसने साथ लेकर नहीं जाना, मरने के बाद ये उसके किस काम आएगा। मेरी बहनों, सेकंड पार्ट में भी इसी तरह ब्रीफली 3 हकीकतें बयान की गई हैं। एक ये कि अल्लाह ने दुनिया के इस इम्तिहान गाह में इंसान को बेखबर नहीं छोड़ा, बल्कि उसने ये बता देना अपने ज़िम्मे लिया है कि ज़िंदगी के डिफरेंट रास्तों में से सीधा रास्ता कौन सा है।
اس کے ساتھ یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ اپنے رسول اور اپنی کتاب بھیج کر اس نے اپنی یہ رسپانسبلٹی ادا کر دی ہے، کیونکہ رسول اور قرآن دونوں ہدایت دینے کے لیے سب کے سامنے موجود تھے۔ دوسری حقیقت مائی ڈیئر سسٹرز یہ بیان کی گئی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ دنیا مانگو گے تو وہ بھی اسی سے ملے گی، اور آخرت مانگو گے تو اس کے دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اب یہ ڈیسائیڈ کرنا تمہارا اپنا کام ہے کہ تم اس سے کیا مانگتے ہو۔ اور بائی دا وے ہم دونوں چیزیں مانگ سکتے ہیں، اللہ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو دونوں چیزیں دینے پہ کا اختیار رکھتے ہیں، ہمارے مانگنے میں کمی رہ جاتی ہے۔ اچھا، تیسری حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو بدبخت اس بھلائی کو جھٹلائے گا جسے رسول اور کتاب کے ذریعے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے اور اس سے منہ پھیرے گا، اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے۔ اور جو گاڈ فیئرنگ آدمی پوری بے غرضی کے ساتھ وداؤٹ اینی سیلفش موٹیو صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرے گا، اس کا رب اس سے راضی ہوگا اور اسے اتنا کچھ دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلیں سورہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فرسٹ آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، یعنی تمام چیزوں پہ تاریکی کا پردہ ڈال دیتی ہے۔ سیکنڈ آیت، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ان امیزنگ چیزوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کریٹ کی ہیں، رات کا اندھیرا اور برائٹنس آف دا ڈے۔ My dear sisters, know that no matter how dark the night, the brightness of the day will follow. And let this inspire you to battle your problems and stress, knowing that after difficulty comes ease. یعنی رات چاہے کتنی بھی اندھیری ہو جائے کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ دن کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا سوائے اللہ کے۔ اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دیکھیے رات اور دن اللہ تعالیٰ کی یونیورسل یعنی آفاقی نشانیوں میں سے ہیں، جبکہ اگلی قسم کا تعلق انسان کی ذات سے۔ آیت نمبر 3، اور قسم ہے اس کی جو اس نے پیدا کیے نر اور مادہ۔ دیکھیں دنیا کا سارا انتظام جو ہے دن اور رات کے عدلنے بدلنے کی وجہ سے قائم ہے۔ زمین پر زندگی کا وجود اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ خود ہیومن ریس بھی دیکھیں مرد اور عورت کے جنسی اختلاف کی وجہ سے چل رہا ہے نا۔ آیت نمبر 4، بے شک تمہاری کوشش الگ الگ ہے۔ یعنی کہ جس طرح کائنات کی باقی چیزوں میں اختلاف اور تضاد پایا جاتا ہے، اسی طرح تمہارے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ لوگوں کی کوششوں اور محنتوں کی نیچر بھی ڈفرینٹ ہے۔ دیکھیں ظاہر زندگی میں محنت، ہارڈشپ، مشقت اور بھاگ دوڑ انسان تو کرتا ہی ہے، وہ اس کا مقدر ہے۔ سورہ البلد آیت نمبر 4 سیز، بے شک ہم نے انسان کو پیدا ہی محنت اور مشقت کے لیے کیا ہے۔ دیکھیں ہر انسان اپنا اور اپنی فیملی کے لیے بھی سٹرگل کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، پھر اگر وہ کسی نظریے کسی بھی بلیف کو فالو کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ایفرٹ کرتا ہے۔ غرض اپنے اپنے ماحول اور حالات کے مطابق محنت اور مشقت تو سب انسانی کرتے ہیں، لیکن ان مشقتوں کے رزلٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ ایک شخص اپنی محنت سے جنت خرید لیتا ہے اور دوسرا اپنی محنت سے
اپنی محنت اور مشقت کی وجہ سے خود کو دوزخ کا مستحق بنا لیتا ہے۔ انسانی محنت میں اس فرق کی ایکسپلینیشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ملتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہر شخص روزانہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو وہ اسے آزاد کرا لیتا ہے یا اسے تباہ کر بیٹھتا ہے۔ ہر روز، ڈیلی، یہ ڈیلی کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، کوئی اپنی جسمانی قوت کا سودا کرتا ہے، اپنی فزیکل اسٹرینتھ کا سودا کرتا ہے، کوئی ذہنی صلاحیت بیچتا ہے یعنی اپنی مینٹل ایبلٹیز بیچتا ہے، کوئی اپنی مہارت یعنی اپنے سکلز نیلام کرتا ہے، کوئی اپنا ٹائم فروخت کرتا ہے۔ غرض اپنے اپنے طریقے اور اپنے اپنے انداز میں ہر شخص دن بھر خود کو بیچتا ہے۔ ہی سیلز ہمسیلف۔ اب ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے خود کو بیچتے ہوئے حلال کام کیے، اس نے جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کم سیلری قبول کر لی لیکن حرام کام نہ کیا۔ ایسا شخص شام کو لوٹے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے مقابلے میں ایک دیر از اے سیکنڈ پرسن، اس نے بھی دن بھر ایفرٹس کیے، ہارڈ شپ کی، مشقت کی، مگر حلال اور حرام کی تمیز سے بے نیاز ہو کر۔ سیلری اس نے بھی لی مگر غلط بیانی کر کے، جھوٹ بول کے، دوسروں کو دھوکہ دے کے، ناپ تول میں کمی کر کے، اچھی چیز کو، گھٹیا چیز کو اچھی چیز کے دام پہ بیچ کے۔ اب یہ شخص جب شام کو گھر آئے گا تو جہنم کی آگ اٹھائے ہوئے آئے گا۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اچھا میری بہنوں، اب آئندہ آیات میں انسانی زندگی کے دو راستوں میں سے ہر راستے کے 3 اوصاف کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے تاکہ ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کون سا راستہ اڈاپٹ کیا ہے، اس راستے پر اب وہ کس مقام پہ ہے، اور اگر وہ اور آگے بڑھے گا تو آگے کون سی منزل اس کے انتظار میں ہوگی، کون سی منزل اس کا ویٹ کر رہی ہوگی۔ اس بات کے اعتبار سے لگتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی ویری امپورٹنٹ سورہ ہے، بڑی اہم سورہ ہے۔ اب ملاحظہ ہوں ان میں سے پہلے راستے کے 3 اوصاف یعنی کہ 3 سائنس۔ آیت نمبر 5 اٹ سیز، تو جس نے عطا کیا اور تقوی اختیار کیا۔ دیکھیں، ظاہر ہے یہ خیر کا راستہ ہے، اور اس راستے کا پہلا سائن عطا یا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ سورہ البلد میں اس عمل کو انسان کے لیے ایک بہت مشکل گھاٹی کہہ کر اس کی ایکسپلینیشن یوں فرمائی گئی ہے، آیت نمبر 13 سے 16 تک، کسی گردن کا چھڑا دینا یا کھانا کھلا دینا بھوک کے دن، اس یتیم کو کہ جو قرابت دار بھی ہے، یا اس محتاج کو جو مٹی میں رل رہا ہے، پھر وہ شامل ہوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے۔ یعنی انسان اس مشکل گھاٹی کو کراس کرنے کے بعد اہل ایمان کے ساتھ شامل ہوگا۔ دیکھیں، جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے، جو کلمہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا، جو کلمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، جو کلمہ حضرت عثمان، حضرت علی نے پڑھا، وہی کلمہ عبداللہ بن ابی نے بھی پڑھا تھا نا۔ یعنی ایمان کا بیج تو دونوں طرف ایک سا تھا، مگر یہ زمین اور تھی، وہ زمین اور تھی۔ اس زمین میں انفاق فی سبیل اللہ تھا، اور اس زمین میں دنیا کی محبت اور شک تھا۔
اب ہمیں دیکھنا ہے ہمارے دل کی زمین کیسی ہے. جو بیج ہم نے کلمہ پڑھ کے اپنے دل میں ڈالا ہے ہم اس کو کیسے سینچ رہے ہیں. دیکھیں یہی وجہ تھی کہ عبداللہ بن ابی کے دل کی زمین میں ایمان کے بیج کا ایفیکٹ نہ ہوا. اس ریفرنس سے سورہ آل عمران کی آیت 92 کو اگر پڑھیں تو انفاق اور عطا کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. اٹ سیز یعنی جب تک تم لوگ اپنی عزیز ترین چیز کو اللہ کی راہ میں نہ دے ڈالو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو مال کی قربانی دینی پڑے گی، اور قربانی بھی بہترین چیز کی. یہ نہیں کہ چھانٹ کے بیکار چیزیں کسی کو دے کر سمجھو کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا. اپنی کبڑ میں سے اچھے کپڑے نکال کے دیں، اچھا کھانا لوگوں کو دیں، اچھی چیز دیں. اللہ کو راضی کرنا ہے. اچھا، اس راستے کا دوسرا سائن تقویٰ ہے. یعنی انسان کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے ہوئے رہنا، ہر لمحہ برائی کی خاردار جھاڑیوں سے اپنا دامن بچائے رکھنا، اپنے دامن کو بچانے کی فکر میں رہنا اور کانسٹنٹلی کوشش کرتے رہنا کہ میں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہی، کسی کا حق تو نہیں مار رہی. فیئر اللہ ان ایوری تھنگ یو ڈو. آیت نمبر 6. اور اس نے تصدیق کی اچھی بات کی. اب یہ خیر کے راستے کی تیسری شرط یا اس کا تیسرا سائن ہے. اس کی ڈیمانڈ یہ ہے میری بہنوں کہ جب بھلائی اور حق کی کوئی بات انسان کے سامنے آئے اور اس کا دل گواہی دے دے کہ ہاں یہ بات حق ہے، تو وہ اس کی تصدیق کرے، اس کو افرم کرے. اچھا، بھلائی یا گڈنس بڑا کمپریہنسو ورڈ ہے. اس میں عقیدہ یعنی بلیف، اخلاق یعنی آپ کے مورلز اور اعمال تینوں کی بھلائی شامل ہے. مثلا یہ کہ شرک نہ کرنا اور توحید پہ قائم رہنا، آخرت اور رسالت کو برحق ماننا. اخلاق اور اعمال میں بھلائی کی تصدیق یہ ہے کہ ہم بھلائی اور اچھے کام انکانشیسلی نہ کریں، یعنی محض بے شعوری کے ساتھ نہ کریں، بلکہ اب ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ، ذرا غور سے سنیں میں کیا کہہ رہی ہوں، کہ ہم بھلائی اور اچھے کام انکانشیسلی نہ کریں، محض بے شعوری کے ساتھ نہ کریں، بلکہ اس لیے کریں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کے حکم پر چلتی ہوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہی ہوں. جو بھی کام کریں اس میں اپنی نیت ڈالیں، اللہ جی یہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں. کھانا پکا رہی ہیں، آپ کہیں یا اللہ جی میں آپ کو راضی کرنے کے لیے اپنی فیملی کے لیے کھانا پکا رہی ہوں. جو بھی آپ کر رہی ہیں، جو بھی اف یو آر ہیلپنگ somebody، کسی کو مدد کر رہی ہیں، کیش دے رہی ہیں، کوئی چیز دے رہی ہیں، ربنا تقبل منا، یا اللہ میں آپ کے لیے کر رہی ہوں. آیت نمبر 7. تو اس کو ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے. اچھا، یہاں پر نا آسان راستے کی سہولت دیں گے، مراد یہ ہے کہ جب انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے اور اللہ کے راستے پر چلنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو اپنے نفس پر قابو پانے اور اپنے آپ کو بھلائی کے راستے پر اپنا مال، اپنا وقت، اپنی کوشش لگانا آسان لگتا ہے. ورنہ جب تک تو وہ ایسا نہیں تھا اس کو یہی راستہ دشوار گزار گھاٹی لگتی تھی. کسی مسکین کو کھانا کھلانا، یتیم سے مدد کرنا
اپنے مال سے دوسروں کی مدد کرنا، کیونکہ وہ سب اس وقت دنیا پرست تھا، لہٰذا یہ کام اس سے دشوار لگتا تھا، بڑا ڈیفیکلٹ لگتا تھا۔ اب یہی گھاٹی جب اللہ کا بندہ بن گیا تو اس کو آسان لگنے لگی۔ الحمدللہ، یہ سب اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگلی آیات میں دوسرے راستے اور اس کے 3 سائنس کا ذکر آیا۔ آیت نمبر 8، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی اور جھٹلا دیا اچھی بات کو، دیکھیں، سٹنجی، گریڈی ہونا، مائزر یعنی بخل سے مراد محض وہ بخل نہیں ہے جس کے لحاظ سے عام طور پر لوگ اس آدمی کو بخیل کہتے ہیں جو پیسے جمع کر کے رکھتا ہے اور اسے نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اور نہ اپنی فیملی پر، بلکہ اس جگہ بخل جو ہے اس سے مراد اللہ کی راہ میں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ نہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس جگہ۔ اور اس لحاظ سے وہ شخص بھی بخیل ہے جو اپنی ذات پر، اپنی لگژریز کے لیے، اپنے عیش و آرام پر، اپنی امیوزمنٹس اور انٹرٹینمنٹ، تفریحوں پر تو خوب دل کھول کر اسپینڈ کرتا ہے، مگر کسی نیک کام کے لیے کچھ نہیں نکالتا، یا اگر نکالتا بھی ہے تو یہ دیکھ کر نکالتا ہے کہ اس کے بدلے میں اسے فیم ملے گا کہ نہیں، شہرت ملے گی کہ نہیں، نام و نمود، ریا یا کسی اور قسم کا فائدہ ہوگا کہ نہیں۔ بے پرواہی مینز کہ آدمی دنیا کے مادی فائدوں یعنی مٹیریل گینز ہی کو اپنی ساری محنت، ایفرٹس، کوشش کا مقصود بنا لے اور اللہ سے بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کر اس بات کی کچھ پرواہ نہ کرے کہ کس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور کس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اور بھلائی کو جھٹلاتا یعنی سچ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آیت نمبر 10، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہ جو فرمایا گیا نا کہ ایسے شخص کو ہم سخت راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے، اس کے معنی یہ ہے میری بہنوں کہ اس سے بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق ختم کر لی جائے گی، برائی کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، اسی کے اسباب، ریسورسز اور وسائل اس کے لیے پرووائڈ کر دیے جائیں گے، برائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا اور نیکی کرنے کے خیال سے اس کو یوں فیل ہوگا جیسے اس کی جان پہ پڑ گئی ہے۔ یہی بات دوسری جگہ قرآن میں اس طرح بیان کی گئی ہے، اٹ سیز، جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ یعنی اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ This is آیت نمبر 125 سورہ الانعام۔ Now سورہ البقرہ آیت 45 says، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر فرما بردار بندوں کے لیے نہیں۔ اور منافقین کے متعلق فرمایا گیا ہے، it says، وہ نماز کی طرف آتے بھی ہیں تو کسمساتے ہوئے یعنی ریلکٹنٹلی آتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے بھی ہیں تو باطل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ دس از آیت نمبر 54 سورہ التوبہ۔ اور سورہ التوبہ آیت 98 says، ان میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں۔
اور دیکھیں کہ یہ ایک روز اسے اور ہم سب کو بہرحال مرنا ہی ہے نا، اور سب کچھ دنیا ہی میں چھوڑ جانا ہے، جس سے اس نے یہاں اپنی لگژریز اور عیش کے لیے جمع کیا تھا، سب کچھ ادھر رہ جائے گا۔ جتنے ہمارے پیلسز ہیں، گھر ہیں، کرسٹلز ہیں، شالز ہیں، ڈائمنڈز ہیں، سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ اگر اپنی آخرت کے لیے کچھ کما کر وہ ساتھ نہ لے گیا تو یہ مال اس کے کس کام آئے گا؟ قبر میں تو وہ کوئی گھر، کوئی کار، کوئی جائیداد، کوئی بینک بیلنس نہیں لے کے جا سکتا نا۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے۔ آیت نمبر 12، یقیناً ہمارے ذمہ ہے ہدایت پہنچا دینا۔ اب دیکھیں اس آیت میں کلیئرلی بتا دیا گیا ہے کہ انسان کو سیدھا راستہ دکھانا اور ہدایت اس تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطری ہدایت بھی عطا کی ہے، اس کے نفس کے اندر مورل ویلیوز، اخلاقی حس بھی الہام کر دی ہے، اس کے اندر اپنی روح بھی پھونکی ہے، اور پھر اس ہدایت کی کمپلیشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبر بھی بھیجے ہیں اور کتابیں بھی نازل کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کئی سورسز سے انسان کو ہدایت دکھانے کا اہتمام فرما دیا ہے۔ آیت نمبر 13، اور ہمارے ہی لیے ہے اختیار آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی۔ دیکھیں ظاہر ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ ہی یہ فیصلہ کریں گے کہ کون انسان کامیاب ہوا ہے اور کون ناکام رہا ہے، اور دنیا میں بھی وہی فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرتے ہیں نا کہ کون سی قوم اب اس زمین پر آنے جا رہی ہے۔ سورہ الشمس میں قوم سمود کے بارے میں اللہ کے ایک فیصلے کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ آیت 14 it says، تو الٹ دیا ان پر عذاب ان کے رب نے ان کے گناہ کی پاداش میں، اور سب کو برابر کر دیا۔ یعنی جب اس قوم کے پاس اللہ تعالیٰ کا رسول کلیئر نشانیوں کے ساتھ آ گیا، پھر اللہ کے رسول نے اللہ کا پیغام پہنچا کر اپنے کردار اور عمل کا نمونہ پیش کر دیا، اس کے بعد بھی جب وہ قوم کفر اور سرکشی پہ اڑی رہی تو انہیں ایسے ختم کر دیا گیا جیسے کسی باغ کی صفائی کے لیے اس کا سارا کوڑا کرکٹ جمع کر کے اسے آگ لگا دی جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 14، دیکھو میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ یعنی دیکھیں جہنم تو بھوکے شیر کی طرح اپنے شکار کے انتظار میں ہے۔ سورہ المعارج آیت 16 and 17 says، وہ کلیجوں کو کھینچ لے گی، وہ پکارے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی تھی اور رخ پھیر لیا تھا۔ استغفر اللہ۔ آیت 15، نہیں پڑے گا اس میں مگر وہ جو انتہائی بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور بچا لیا جائے گا اس سے جو انتہائی متقی ہے، جو اپنا مال دیتا ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو انتہائی شقی ہے یا دا موسٹ انفارچونیٹ کے سوا کوئی آگ میں نہ جائے گا، اور انتہائی متقی کے سوا کوئی اس سے نہ بچے گا، بلکہ یہاں مقصود دو اپوزٹ کیریکٹرز کو ایک دوسرے کے مقابلے میں پیش کر کے ان کا اپوزٹ انجام بیان کرنا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جھٹلا دے اور اطاعت کی راہ سے منہ پھیر لے۔ دوسرا وہ کیریکٹر ہے جو نہ صرف ایمان لائے بلکہ انتہائی خلوص کے ساتھ کسی ریاکاری،
فیم، نمود و نمائش کی فکر کے بغیر صرف اس لیے اپنا مال دے، اللہ کی راہ میں دے، خرچ کرے کہ وہ اللہ کے ہاں پاک ہو، پسندیدہ انسان بنے، اللہ کو راضی کر لے۔ یہ دونوں کیریکٹرز اس وقت مکہ میں میری بہنوں سب کے سامنے موجود تھے، اس لیے کسی کا نام لیے بغیر لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جہنم کی آگ میں دوسرے کردار والا نہیں بلکہ پہلے کردار والا ہی جھلسے گا، اور اس آگ سے پہلے کردار والا نہیں بلکہ دوسرے کردار والا ہی دور رکھا جائے گا۔ آیت نمبر 19، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دیتا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ دیکھیں اب نا یہ اس پرہیزگار آدمی کے خلوص کی فردر ایکسپلینیشن ہے کہ وہ اپنا مال جن لوگوں پر خرچ کرتا ہے ان کا کوئی احسان پہلے سے اس پر نہ تھا کہ وہ اس کا بدلہ چکانے کے لیے یا آئندہ ان سے اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان کو گفٹس دے رہا ہے، تحفے دے رہا ہو اور ان کی پارٹیز کر رہا ہو، بلکہ وہ اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے ایسے لوگوں کی مدد کر رہا ہے جن کا نہ پہلے اس پر کوئی احسان تھا نہ آئندہ ان سے وہ کسی احسان کی توقع رکھتا ہے۔ اچھا مائی ڈیئر سسٹرز، اس کی جو بیسٹ اگزامپل ہے، بہترین مثال ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مکہ میں آپ کو پتہ ہے جن ہیلپلیس بےکس غلاموں اور لونڈیوں نے اسلام قبول کیا تھا نا، اور اس وجہ سے ان کے مالک ان پر بے تحاشا ظلم کر رہے تھے، ان کو حضرت ابو بکر صدیق خرید کر وہ آزاد کر دیتے تھے تاکہ وہ ان کے ظلم سے بچ جائیں۔ اچھا ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو اس طرح ان غریب غلاموں اور لونڈیوں کی آزادی پر روپیہ خرچ کرتے ہوئے دیکھ کر ان کے والد نے ان سے کہا، بیٹا میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور لوگوں کو آزاد کر رہے ہو، اگر مضبوط جوانوں کی آزادی پر تم یہی روپیہ خرچ کرتے تو وہ تمہارے لیے قوت بازو بنتے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے کہا، ابا جان میں تو وہ اجر چاہتا ہوں جو اللہ کے ہاں ہے۔ سبحان اللہ، آئی وش ہم بھی ہر چیز اسی لیے کریں کہ ہم بھی وہ اجر چاہیں جو اللہ کے پاس ہو، لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز رکھنا چھوڑ دیں، اللہ سے اپنے رب سے جڑ جائیں۔ اور جو لاسٹ آیت ہے نا، اس آیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں، وچ سیز کہ اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی کریکٹ لگتے ہیں۔ ایک یہ کہ ضرور اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ عنقریب اللہ اس شخص کو اتنا کچھ دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہماری سورہ کمپلیٹ ہوئی، سورہ الدحیٰ فل سورہ۔ دیکھیں it is said that this surah aids in the treatment of sadness and anxiety. We will inshallah try and understand how it serves as a means of consoling us and alleviating our anxieties, and how it serves as a reminder to keep one's emphasis on the hereafter. یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ غم اور تکلیف کو دور کرنے کا علاج ہے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس کی آیات ہمیں کس طرح تسلی دیتی ہیں اور غم کو دور کرنے کے لیے ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہم سب نے یہ سورہ بہت بار پڑھی ہوگی، مگر ہم نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اس کی ریویلیشن کی وجہ کیا ہے اور اس سورہ سے ہمیں کیا کیا سیکھنا ہے۔ اچھا اس سورہ کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ یہ مکہ کے بالکل ابتدائی دور میں ارلی ڈیز میں نازل ہوئی تھی۔ روایات سے
بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہو گئے تھے، اور بار بار آپ فیل کرتے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں، ہماری لائفز میں بھی ایسی ہی فیلنگز نہیں آتی؟ کبھی کبھی ہمارا ایمان کا لیول اتنا لو ہو جاتا ہے، ہماری نمازوں میں خشوع کم ہونے لگتا ہے، اور لگتا ہے کہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکشن بہت گر گیا ہے، لگتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور سب سے بری بات یہ کہ یہ دل میں خیال آتا ہے کہ میں ایک ہاربل انسان ہوں اور اللہ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتے، یا اللہ ڈزنٹ کیئر اباؤٹ اس اینی مور۔ تو سورہ الدحا نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹو ریلیو ہم آف دیز نیگیٹو فیلنگس اینڈ ٹو گیو ہم ہوپ، پازیٹیوٹی اینڈ assurance that اللہ از ود ہم نو میٹر واٹ۔ تو ہم نے بھی اس سے کیا لینا ہے؟ پیس، ہوپ اینڈ اے رینیوڈ فیتھ ان اللہ۔ جب بھی ہم پہ ڈپریشن طاری ہو، یا ہمارے اوپر غم آ جائے، یا ہوپلیسنس آ جائے، تو اس سورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا ہے، کنسول کیا گیا ہے کہ وحی کے نزول کا سلسلہ کسی ڈسپلیجر، ناراضگی کی بنا پر نہیں روکا گیا، بلکہ اس کی وہی وجہ تھی جو ڈے لائٹ کے بعد رات کا سکون طاری کرنے میں ہوتی ہے۔ یعنی if you had continuously been exposed to the intense bright light of the wahi, your nerves could not have endured it. Therefore, an interval was given in order to afford you peace and tranquility. یعنی وحی کی تیز روشنی اگر آپ پر برابر پڑتی رہتی تو آپ کے اعصاب اسے برداشت نہ کر سکتے، اس لیے بیچ میں وقفہ دیا گیا تاکہ آپ کو سکون مل جائے۔ یہ کیفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ابتدائی دور میں گزرتی تھی، جبکہ ابھی آپ کو وحی کے نزول کی انٹینسٹی برداشت کرنے کی عادت نہیں پڑی تھی، اس لیے بیچ بیچ میں بریک دینا ضروری ہوتا تھا۔ بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس برڈن کو برداشت کر سکتے تھے، تو طویل گیپس دینے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ The theme is to console حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقصد اس پریشانی کو دور کرنا ہے جو نزول وحی کا سلسلہ رک جانے سے آپ کو ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے روز روشن، برائٹ مارننگ، اور سکون شب، اسٹلنس آف دا نائٹ کی قسم کھا کر آپ کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا ہے، اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کو خوشخبری دی گئی کہ ابتدائی دور یعنی انیشل سٹیج میں جو شدید مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہیں، یہ تھوڑے دنوں کے بعد آپ کے لیے ہر بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور کچھ دیر نہ گزرے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی بہت زیادہ عطا اور بخشش کریں گے، جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی پروفیسی پیشن گوئی تھی جو بعد میں حرف بحرف پوری ہوئی۔ حالانکہ جس وقت یہ پروفیسی کی گئی تھی اس وقت کہیں دور دور بھی اس کے چانسز نظر نہیں آتے تھے کہ مکہ میں جو ہیلپ لیس، بے یار و مددگار انسان پوری قوم کی جاہلیت کے مقابلے میں ایفرٹ کر رہا ہے، اسے اتنی زبردست کامیابی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ تمہیں یہ انگزائٹی، پریشانی کیسے ہو گئی کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور ہم تم سے ناراض ہو گئے ہیں؟ ہم تو تمہارے ڈے آف برتھ یعنی روز پیدائش سے مسلسل تم پر مہربانیاں کرتے آ رہے ہیں۔
تم آرفن تھے، یتیم پیدا ہوئے تھے، ہم نے تمہاری اپ برنگنگ یعنی پرورش کا بہترین انتظام کر دیا۔ تم ناواقف راہ تھے، ہم نے تمہیں راستہ بتایا۔ تم نادار تھے، ہم نے تمہیں مالدار بنایا۔ یہ ساری باتیں صاف بتا رہی ہیں کہ شروع سے ہمارا فضل یعنی اللہ کا فضل و کرم تمہارے پہ رہا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ جو احسانات ہم نے تم پر کیے ہیں ان کے جواب میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ تمہارا کیا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اور ہماری نعمتوں کا شکر تمہیں کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ چلیں سورہ شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاشت کے وقت کی قسم۔ اچھا، یہ سب سے پہلی چیز ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں میری بہنوں جب آپ ڈپریس ہیں۔ اٹھو، لک ایٹ دی سن شائن، چمکتا ہوا سورج کو دیکھو۔ زندگی میں ہر چیز ڈوم اینڈ گلوم نہیں ہے۔ سیکنڈ آیت، اور رات کی جب وہ سنسان ہو جائے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ آیت ایک دم رات کی بات کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیں، ایز اے ریمائنڈر کہ رات آتی ہے ہمیں کمفرٹ اور ریسٹ دینے کے لیے۔ دیکھیں، جب ہم اپسیٹ ہوں تو اکثر راتیں بہت ریسٹلیس ہو جاتی ہیں اور پھر ہم دن میں سوتے رہتے ہیں اور پھر ایسے ہمارا اسٹیٹ آف مائنڈ اور خراب ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں ریمائنڈ کرا رہی ہے کہ رات آئی ہے ہمیں کمفرٹ دینے کے لیے، ڈسٹریس دور کرنے کے لیے۔ دیکھیں، سجا جو ورڈ ہے اس میں رات کا سنسان اور خاموش ہونا پلس اس لفظ میں دوسری چیزوں کو چھپا لینے کا تصور بھی پایا جاتا ہے، خواہ یہ تصور ظاہری طور پر ہو، جیسے فار انسٹنس ایک ڈیڈ باڈی پر چادر ڈال کے اسے چھپا دینا، یا جیسے اپنے بھائی کے عیبوں کو چھپاؤ۔ یعنی اس لفظ میں پرسکون ہونے اور چھپانے کے دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ یعنی رات کا اتنا حصہ گزر چکا ہو کہ سب لوگ سو چکے ہوں اور تاریکی بھی پوری طرح چھا چکی ہو۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے جب سورج بلند ہو چکا ہوتا ہے اور لوگ اپنے اپنے کام میں بزی ہو جاتے ہیں، اور ان دونوں حالتوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہے۔ دیکھیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چاشت کا وقت تو اللہ کی رحمت کا وقت ہے اور رات کا وقت اللہ کی ناراضگی کا وقت ہے، اس لیے کہ دونوں اوقات کے اپنے اپنے بینیفٹس ہیں۔ اگر ہمیشہ دن ہی رہتا تو یہ بھی لوگوں اور لیونگ تھنگس کے لیے سخت ٹارچرس بن جاتا، اور اگر ہمیشہ رات رہتی تو بھی یہی بات تھی۔ اسی طرح وحی کے آنے کے وقت کو اللہ کی رحمت کا وقت اور نہ آنے کے وقت کو اللہ کی ناراضگی کا وقت نہیں کہا جا سکتا۔ وحی کی حالت میں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لذت اور سرور حاصل ہوتا تھا، لیکن یہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا تکلیف دہ ہوتا تھا کہ سردیوں میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا تھا۔ لہٰذا ضروری تھا کہ وحی کے بعد آپ کو آرام کا بریک دیا جائے، اور یہ وقفہ شروع میں زیادہ تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت آہستہ آہستہ اس بار وحی کو برداشت کرنے کے قابل ہوتی گئی تو یہ وقفہ بھی کم ہوتا گیا۔ آیت نمبر 3، کہ آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہوا ہے۔ اب یہ بھی بڑی پاورفل آیت ہے مائی ڈیئر سسٹرز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہی ڈزنٹ ہیٹ اس، اور ہمیں بھولے نہیں ہیں۔
ایک ڈپریسڈ انسان کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ ہی از آلویز بائی ہز اور ہر سائڈ. اچھا، جندب بن سفیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ناساز ہوا اور وہ 2-3 راتیں نماز تہجد کے لیے اٹھ نہ سکے. ایک عورت جو ابو لہب کی بیوی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتی ہوں کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے. میں نے 2-3 راتوں سے اسے تیرے پاس نہیں دیکھا. اچھا میری بہنوں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. یہ بخاری کی روایت ہے. آیت نمبر 4، اور آپ کے لیے آخری دور یا آخرت ابتدائی دور سے یقیناً بہتر ہے. اچھا دیکھیں، جب ہم ڈپریس ہوتے ہیں تو ہم بار بار یہی سوچتے ہیں نا کہ کیا یہی میری زندگی ہے؟ کیا یہ کبھی بہتر نہیں ہوگی؟ میری بہنوں، تو یہ آیت اس سوال کا پرفیکٹ جواب ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ دنیا تو ٹیمپرری ہے اور آخرت ایک بہت بہتر جگہ ہے. تو ہم لک فارورڈ کرتے ہیں ان اٹیننگ آر پلیس ان جنہ. تو پھر زندگی کی پرابلمز ہمیں اللہ کی طرف سے ایک ٹیمپرری ٹیسٹ آف آر ایمان لگنے لگتا ہے. اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم و شان خوشخبری بھی دی ہے، اور اس وقت دی جب کہ اس کے پورا ہونے کے آثار دور دور تک نظر نہیں آتے تھے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ آپ کفار مکہ کے ٹارچر اور ظلم سے نہ گھبرائیں، کیونکہ آپ کی زندگی کا ہر آنے والا ٹائم اپنے پہلے ٹائم سے بہتر ہوگا. یعنی رفتہ رفتہ آپ کی عزت بڑھے گی. پھر یہ وعدہ صرف دنیا کی زندگی تک ہی نہیں ہے، بلکہ آخرت میں آپ کو جو بلند مقام عطا ہوگا وہ کائنات میں کسی دوسرے کو عطا نہیں ہوگا. آیت نمبر 5، اور آپ کا پروردگار آپ کو جلد ہی اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ. مجھے بتائیں کہ جب ہم سیڈ ہوں اور دنیا سے فیڈ اپ ہوئے ہوں تو کیا یہ بیسٹ بات نہیں ہوگی جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے انعامات کیا کیا تھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا تھا. دیکھیں، اس بات کو کور تو ہم نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ وہ کون سی عزت کی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہ کی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی ایسی جماعت عطا کی جس میں سے ایک ایک انڈیویژول آپ پر اپنی جان تک قربان کرنے پر فخر محسوس کرتا تھا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا معلم یعنی ٹیچر بنایا، اپنی کتاب کا مفسر بنایا. پورے عرب میں آپ کی کوششوں سے کفر و شرک مکمل طور پر ختم ہو گیا. پورا جزیرہ عرب میں اسلام کا غلبہ ڈومیننس ہو گیا. آپ 23 سال کے اتنے کم عرصے میں ایک وحشی، وائلڈ، اجڑ، امپولائٹ اور ایک دوسرے کے خون کی پیاسی قوم کو دنیا بھر کی تہذیب و تمدن کی علم بردار قوم بنا دیا. یعنی اٹ بیکیم دا بیرر آف سویلائزیشن. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد آپ کی یہ تحریک پوری دنیا پر چھا گئی. یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ اللہ کی رحمت اور عطا تھی.
جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو اتنا کچھ عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 6، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ دیکھیں یہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں ریزنز دے رہے ہیں ٹو بلیو ہز ڈیکلیریشنز اینڈ پرومسز ان دا فرسٹ ہاف آف دا سورہ۔ اب ہم سوچیں گے کہ یہ آیت تو یتیموں کے بارے میں ہے، تو ہم میں سے بہت لوگوں کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرے گی، مگر ذرا سوچیں کہ کتنے ہی ٹائم تھے جب ہم مثلاً بیمار تھے یا لونلی تھے اور لگتا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو ہماری کیئر کرے۔ اس وقت کون تھا جو ہمارے پاس تھا؟ اللہ، وہی ساتھ تھی جس نے ہمارا خیال رکھا اور گائیڈ کیا ہمیں آؤٹ آف دیٹ اسٹیج ان لائف۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو پتہ چلا کہ آپ کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ پیدا ہوئے تو آپ کا ذمہ آپ کے دادا عبد المطلب نے لیا، جو اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کو پیار کرتے تھے۔ ابھی 6 ہی سال کے تھے کہ والدہ بھی انتقال کر گئی اور آپ دونوں طرف سے یتیم ہو گئے۔ 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان دادا عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ اب آپ کی ذمہ داری آپ کے ایک چھوٹے چچا ابو طالب نے سنبھالی، جس نے آپ کو اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار دیا۔ پھر جب آپ کو نبوت ملی اور آپ کی فیملی جو آپ کی وہ تھی برادری، اس کے لوگ بھی آپ کے دشمن ہو گئے، تو ابو طالب نے اسلام نہ لانے کے باوجود ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ شیب ابی طالب کے 3 سال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محصور رہے۔ 10 نبوی میں یہ سہارا بھی ختم ہو گیا، یعنی ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ اس کے تھوڑے ہی مدت بعد اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ یعنی جو اوس و خزرج تھے ان کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت عقبہ کے بعد مدینہ تشریف لے گئے۔ انصار مدینہ نے آپ کی حفاظت کا جو ذمہ لیا تھا، اسے جس جرت مندانہ طریقے سے بریوری سے انہوں نے پورا کیا وہ ایگزیمپلری تھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے احسان بتایا ہے کہ آپ کے یتیم ہونے کے باوجود آپ کو سرپرست ایسے عطا کیے جاتے رہے جو اپنی جان سے بڑھ کر آپ کو عزیز رکھتے تھے۔ آیت نمبر 7، اور وہ راہ سے بھولا ہوا پایا تو راہ دکھائی، اور راہ سے بھولا ہوا پایا تو راہ دکھائی۔ دیکھیں ہم میں سے بھی کتنے ہی ہیں جو حالانکہ الحمدللہ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں مگر مس گائیڈڈ رہتے ہیں اور اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، مگر یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، سیدھا راستہ دکھایا اور ہمیں پریکٹسنگ مسلمان بنا دیا الحمدللہ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو بچپن ہی سے کفر اور شرک سے بیزار تھے، وہ جھوٹ، بددیانتی، یہ ان چیزوں سے آپ کو نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک و خالق کو ٹھیک طرح پہچانتے تھے، لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ گمراہی میں پڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کیسے ممکن ہے۔ اللہ نے معاشرتی برائیوں سے نکالنے کا طریقہ بتایا۔ آپ کے لیے پہاڑوں کی غاروں میں آپ چلے جایا کرتے تھے، وہاں جا کر سوچتے رہتے کہ وہ کون سا طریقہ کار اختیار کیا جائے، وہ کون سا طریقہ اڈاپٹ کیا جائے جس سے
لوگوں کو کفر اور شرک کی گمراہیوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ آپ اسی وجہ سے غار حرا میں جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار جبریل امین کا نزول ہوا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا کرنے کی راہ ہموار کر دی جو ایک عرصے سے آپ کے دل میں تھی۔ آیت نمبر 8، اور آپ کو مفلس پایا تو مالدار کر دیا۔ دیکھیں، ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر کسی مانیٹری پرابلم سے گزرے ہوں گے۔ اب مڑ کے دیکھیں تو ہم ریئلائز کریں گے کہ وہ اللہ ہی کی ذات تھی جو ہمیں رزق فراہم کرتا رہا۔ تو جب ہم ڈپریسڈ ہوں تو یہ بات سوچ لیں کہ پہلے بھی تو اللہ ہی نے مدد کی تھی نا، تو پھر جو بات اس سورہ میں فرمائی جا رہی ہے وہ کیوں سچ نہ ہوگی؟ اور دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے صرف انہیریٹنس میں صرف ایک اونٹنی اور ایک لونڈی چھوڑی تھی۔ آپ کی رضاعت کا مسئلہ سامنے آیا تو سب دائیوں نے آپ کی رضاعت سے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ آپ یتیم ہیں، والد موجود نہیں، گھرانہ بھی اتنا مالدار نہیں، تو یہاں سے کیا ملے گا؟ آخر یہ سعادت حلیمہ سعدیہ کے ہاتھ آئی اور انہوں نے آپ کی رضاعت کو اس لیے قبول کر لیا کہ کسی امیر گھرانے کا بچہ انہیں ملا ہی نہیں تھا، اور انہوں نے یہ سمجھ کر رضاعت قبول کر لی کہ کچھ ہونا بہرحال نہ ہونے سے بہتر ہے۔ 8 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب فوت ہو گئے اور آپ کے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ ابو طالب خود بھی فیملی والے تھے اور ہی واز ناٹ ویل آف، مفلس تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یو نو واٹ ہی ڈیڈ، چند قیرات کی مزدوری پر مکہ والوں کی بکریاں بھی چرائیں، اور جو ان کو پیسے ملتے تھے وہ ابو طالب کو دے دیتے تھے۔ ذرا بڑے ہوئے تو آپ سیریا کے بزنس ٹریولز کے لیے اس میں انہوں نے پارٹ لینا شروع کر دیا، شام کے تجارتی سفروں میں حصہ لینے لگے۔ اچھی ڈیلنگز کی بنا پر انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، صداقت، امانت، آنیسٹی اور دیانتداری کا چرچا ہو گیا، جس سے امپریس ہو کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود نکاح کی آفر کی۔ وہ کافی ویل آف بھی تھیں اور حسین بھی تھیں، تو جو وہاں کے ایلیٹ تھے نا مکہ کے، ان کی طرف سے ان کو کئی بار نکاح کے پیغام آئے تھے، لیکن آپ ریجیکٹ کر دیتی تھی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خود نکاح کا پیغام بھیج دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور 25 ایئرز کی عمر میں آپ کی ایک 40 ایئر اولڈ وڈو سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی ہو گئی۔ نکاح کے بعد بی بی خدیجہ نے اپنا سارا مال اور دولت اور غلام آپ کی تحویل میں دے دیا۔ آیت نمبر 9، تو آپ کسی یتیم پر سختی نہ کریں۔ اچھا، یہ آیت ڈپریشن کے لیے الٹیمیٹ اینٹیڈوٹ ہے۔ جب ہم ڈپریس ہوتے ہیں نا تو سوچتے ہیں کہ ہم سے تو بیچارہ کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ آیت ہمیں ریمائنڈ کرا رہی ہے مائی ڈیئر سسٹرز کہ ان کی طرف دیکھیں جو ہم سے فار ورس سچویشن میں ہیں، یتیموں کی طرف نظر دوڑائیں۔ ان کی ایٹ ٹائمز کوئی بھی فیملی نہیں ہوتی، کوئی پیار یا کیئر کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس الحمدللہ فیملی ہے، پیرنٹس ہیں، گھر بار ہے، کھانے کی بے شمار نعمتیں ہیں، اینڈ وی تھنک دیٹ وی آر ان اے بیڈ سچویشن۔ سبحان اللہ۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ یعنی جس طرح ہم نے
تمہاری یتیمی کے دوران ہر سٹیج پر تمہارا خیال رکھا، اسی طرح تم بھی یتیموں سے بہترین سلوک کرو، نہ انہیں دباؤ، نہ ان پر سختی کرو، نہ انہیں ہیلپلیس چھوڑ دو، بلکہ ان کی ضرورتوں کا پورا پورا خیال رکھا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مسلمانوں کو بھی یتیموں کی ٹیک کیئر یعنی کفالت اور ان سے اچھا سلوک کرنے کو کہتے ہوئے فرمایا کہ میں اور یتیم کا کفیل یعنی کہ جو اس کو یتیم کا ٹیک کیئر کرتا ہے جنت میں اس طرح یعنی اکٹھے ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی اور وسطی انگلی یعنی فرسٹ فنگر اینڈ مڈل فنگر کی طرف اشارہ کیا اور انہیں تھوڑا سا کھول دیا، یعنی کہ وہ اس طرح اکٹھے ہوں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ بخاری کی روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ آیت نمبر 10، اور نہ ہی کسی سائل کو جھڑکیے۔ اب یہاں دیکھیں دوسری اگزامپل، یہاں ہمارے پاس بیگرز کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں جو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ کھانے کی نعمتیں، پہننے کے لیے کپڑے، رہنے کے لیے گھر۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اللہ نہ کرے کبھی بھوکے سوتے ہوں کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، یا ایکچولی کپڑے نہ ہوں۔ ویسے تم سارا وقت یہی کھولتے کہہ دیتے ہیں نا الماری کھول کے اوف آئی ہیو نتھنگ ٹو ویئر، بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ایکچولی کپڑے نہ ہوں، یہاں کوئی گھر نہیں ہے جہاں جا سکتے ہوں۔ دیکھیں یہ یتیموں اور بیگرز کی اگزامپل ہمیں اپنے آپ کو کانسٹنٹلی ریمائنڈ کرانا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ To get over our depression and feel connected to Allah again out of gratitude۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم سے کوئی چیز مانگنے والا آئے تو اسے کچھ نہ کچھ ضرور دے دو، اور دینے کو کچھ نہ ہو تو نرمی سے ایکسکیوز کر لو، معذرت کر لو، یعنی سائل کو جھڑک دینا جائز نہیں ہے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بعض دفعہ کوئی سائل یعنی بیگر میرے دروازے پر آ جاتا ہے جس سے میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم فقیر کو دینے کے لیے بکری کے ایک جلے ہوئے کھر کے سوا، یعنی بکری کا کھر یعنی کہ جو پایا ہوتا ہے یعنی کہ بہت ہی کم چیز نا کے سوا کچھ نہ پاؤ تو وہی اس کے ہاتھ میں رکھ دو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے آدمی کی خبر نہ دوں جو سب سے بدتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں بتائیے۔ فرمایا، وہ شخص جس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے اور وہ کچھ نہ دے۔ یہ نسائی کی روایت ہے جو میں نے بتائی آپ کو۔ اچھا البتہ نا اگر مانگنے والا عادی سائل ہو یعنی جو پروفیشنل بیگرز ہیں اور چمٹ کر سوال کرنے والا ہو تو اس سے جھڑکنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سائلوں کو بھی اس آیت کی روح سے کچھ نہ کچھ دے ہی دیا تھا، مگر یہ دینا آپ کو سخت ناپسند ہوتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا کچھ مال تقسیم فرمایا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اس کے مستحق تو اور لوگ تھے۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، ان لوگوں نے دو باتوں میں سے مجھے کسی ایک بات پر مجبور کر دیا، یا تو بے حیائی سے مجھ سے مانگے یا میں ان کے آگے بخیل ٹھہروں، مائزر سٹنجی سمجھ لیں، اور میں بخل کرنے والا نہیں۔ آیت نمبر 11،
اور آپ پر آپ کے پروردگار نے جو انعام کیا ہے اسے بیان کیا کیجئے۔ اب مائی ڈیئر سسٹرز، یہ فائنل آیت ہمارے فیتھ اور اللہ سے یہ تازہ بونڈ کو مینٹین کرنے کے لیے ہے۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کی بات کریں اور اللہ کی بڑائی دل سے مانیں، تو میری بہنوں، جب بھی اگلی بار آپ ڈپریس فیل کریں یا اللہ سے ڈسکنیکٹڈ یا ڈس ہارٹنڈ ود یور لیول آف ایمان، اور آپ کے لگے کہ اللہ سے کنیکشن کم ہو رہا ہے، تو سورہ الدحیٰ پڑھیں اور اس کے معنی پہ غور کریں۔ انشاءاللہ یہ آپ کا فیتھ ریسٹور کرے گا اور اللہ کی گریٹنس پہ آپ کا یقین ضرور بڑھے گا۔ اچھا دیکھیں، کچھ نعمتوں کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کر دیا ہے۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بے شمار احسانات تھے۔ اللہ کی نعمتوں کے ذکر اور اظہار کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تہہ دل سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور قطعاً یہ نہ سمجھا جائے کہ مجھ میں کوئی خاص اہلیت اور قابلیت تھی جس کی وجہ سے مجھ پر اللہ نے یہ احسان کیے، بلکہ انہیں محض اللہ کے فضل و کرم پر محمول کیا جائے اور ان نعمتوں کا اسی جذبے کے تحت دوسرے لوگوں کے سامنے بھی اقرار اور اعتراف کیا جائے، مگر اس احتیاط سے میری بہنوں کہ اس اقرار اور اعتراف میں فخر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور یہ زندگی کا اصول بنا لیں۔ الحمدللہ ہماری سورہ کمپلیٹ ہوئی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔